अदीब, सहाफ़ी, शायर और तहरीक आज़ादी के जांबाज सिपाही आगा शोरिश काश्मीरी, जिनका असल नाम अब्दुल करीम था, ने 14 अगस्त 1917 को एक कश्मीरी नस्ल खानदान में जन्म लिया। आपके अजदाद कश्मीर से अमृतसर और बादअज़ां लाहौर मुंतकिल हो गए थे। अवाइल उम्री से ही अदबी ज़ौक़, शायराना मिजाज और सियासी उफ्तादे तबाह के बाइस आगा शोरिश काश्मीरी ने उस दौर की क़दावर इल्मी और सियासी शख्सियात मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से इक्तिसाब फैज़ किया। 1936 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उस दौर का हिंदुस्तान अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ इनकलाबी तहरीकों के नारों से गूंज रहा था। गुलामी से नफरत और अंग्रेज दुश्मनी उन्हें इनकलाबी और आजादी की तहरीकों के करीब ले गई। मस्जिद शहीदगंज के वाक़े के खिलाफ तहरीक के दौरान जब सारी सियासी क़यादत गिरफ्तार हो गई, तो नौजवान शोरिश काश्मीरी की वलवला अंगेज खिताबत ने तहरीक के टूटे हौसलों को फिर से जवां कर दिया। यहीं से आगा शोरिश काश्मीरी का नाम साम्राज्य दुश्मनी और हुर्रियत पसंदी का इस्तारा बन गया। अंग्रेज दुश्मनी की पादाश में नौजवान शोरिश काश्मीरी के लिए कैदोबंद और तौक़ो सलासल का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया, जो कि क़याम पाकिस्तान तक जारी रहा। मैं पहली दफे कैद तो सन 32 में हुआ था, बिल्कुल बच्चा था उस वक्त, मेरी मसें भी ना भीगी थी। लेकिन ये जो बाकायदा मैंने जब इस वादिये क्या कहना चाहिए तौक़ो सलासल में कदम रखा, यहाँ आजमाइश और इम्तिहान की शाहराह पे आया, इस बियाबां में आया, इस दश्त में आया, तो मैं सन 35 में आया। 35 में मैं कैद हुआ जुलाई में पहली दफे, और दिसंबर तक कैद रहा, रिहा हुआ। फिर 36 में मैं अप्रैल में पकड़ा गया और मैं सितंबर तक कैद रहा। फिर रिहा हुआ तो 37 फरवरी में पकड़ा गया और 37 का पूरा साल मैंने गुजार दिया। और 37 में पकड़ा गया तो मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं मैं कब रिहा हुआ, लेकिन फिर मैं दोबारा मई में या इससे पहले अप्रैल में, बहरहाल कोई तारीख थी जो इस वक्त मेरा हाफिजा मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं पकड़ा गया सन 38 में और मैं मार्च सन 1939 तक कैद रहा। गोया 35 से लेकर मार्च सन 1939 तक मैं अगर रिहा हुआ तो महीना 2 महीना बाहर रहा। अब मैं मार्च में आपसे अर्ज किया कि रिहा हुआ सन 39 में, और कुछ अर्सा बीमार एक आध महीना रहा, तो सितंबर में ये जंग छिड़ गई। तो सितंबर में जब जंग छिड़ी तो मुझे इस बात की आज भी मुसर्रत है और खुशी है कि मैं पहला आदमी था जो पकड़ा गया। जो सितंबर में जंग छिड़ी, मैं अगले रोज में पकड़ा गया, मुझ पर मुकदमा चला तकरीर की बुनियाद पर और मुझे 7 साल कैद की सजा हुई और मैंने वो 7 साल पूरे काटे। एक दिन मुझे छूट नहीं मिली, रियायत नहीं मिली, कोई कमी बेशी नहीं हुई। मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि उनसे बड़ा अकीदत का एक तल्लक रहा है और उनका जो किरदार था, रोल था हमारी कौमी ज़िंदगी के अंदर, वो बड़ा एक मुक़द्दस और जानदार रोल था। वो बैक वक्त एक मुस्तनद साफ़ी भी थे और एक आला मुकर्रर भी थे। वो जलसों की जान हुआ करते थे। उनका ताल्लुक़ जो था वो एक लिहाज से तो एरार के साथ भी था और वहीं पर उनकी तरबियत भी हुई थी, और लेकिन वो हर एक तबके के लिए जो आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए जो लोग जद्दोजहद कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल थे। और इन्हीं वजूहात की बिना पर एक तवील अरसा उन्हें कैद-ओ-बंद की सहूलतें भी बर्दाश्त थी। वो बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग से कभी वाबस्ता नहीं थे
ان کا مجلس احرار سے ایک تعلق تھا جنہیں متحارب سمجھا جاتا ہے، لیکن شاید ہی چند گنتی کے افراد ہوں گے خود مسلم لیگ کے اندر جنہوں نے انگریز کے اس دور میں اتنی جد و جہد کی ہو، اتنی قربانیاں دی ہوں جتنی آغا صاحب نے دی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ 10 برس تک قید خانوں کو جلا دیتا رہا۔ تو وہ میں نے پڑھا ان کی سوانح عمری میں کہ 20 مسلسل عیدیں انہوں نے جیل کے اندر گزاری تھی۔ تو بہت کم ایسے آزادی کے سپاہی ملے گے، یعنی وہ مسلم لیگ کا ایک باضابطہ رکن نہ ہوتے ہوئے بھی بالواسطہ ان کی جو آزادی کی جد و جہد ہے وہ شاید آزادی کے چند گنتی کے سپاہیوں میں شمار کی جا سکتی۔ شاید بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ عین شادی والی رات انگریز کے سپاہی اس کو اٹھا کر لے گئے تھے اور اس کو زندہ میں بند کر دیا گیا تھا۔ شورش کشمیری نے 8 سال انگریز کی قید کاٹی ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس وقت ہمارے درمیان جنہوں نے انگریز کے دور میں اتنی قید کاٹی ہو؟ میرے ابا جی مرحوم بھی مولانا بہاءالحق قاسمی، وہ بھی انگریز کے خلاف تھے، 2 دفعہ انہوں نے بھی قید کاٹی۔ وہ بتاتے تھے کہ جیل میں انتہائی تشدد کیا جاتا تھا شورش کشمیری پہ تاکہ وہ انگریز دشمنی سے باز آ جائیں۔ ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ پڑھتے ہیں، سب چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو آغا شورش جیسی شخصیت پورے ہندوستان میں نظر نہیں آتی، صرف پاکستان کے باہر پورے ہندوستان، جس میں اتنی خوبیاں ہوں، جو ایک صحافی بھی ہو، ایک ادیب بھی ہو، ایک غضب کا مقرر بھی ہو۔ سیاست میں تو وہ پورے انڈین فیم کے آدمی تھے، وہ پورے ہندوستان کی جو سیاست ہے اس کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا، اور پاکستان بننے تک وہ بہت سے مراحل طے کر چکے تھے جو کسی اور ادیب کو، شاعر کو اور کسی سیاستدان کو نصیب ہی نہیں ہوئے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی جو اپوزیشن کی سیاست تھی اس میں انہوں نے حصہ لیا، حسین شہید سہروردی کے ساتھ رہے، لیکن وہ کسی ایک جماعت کے نہیں تھے، وہ نہ کسی ایک جماعت کے ہو کر رہ سکتے تھے۔ وہ ایک بے باک شخص تھے، اپنی رائے کا پوری شدت سے اظہار کرتے تھے۔ آغا صاحب تحریک آزادی کے ان نوجوان مجاہدین میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ استبدادی قوتوں کے خلاف نبرد آزما رہنے میں گزارا۔ ہمیں تاریخ میں بہت کم ایسی مثال ملتی ہے کہ ایک ہی شخص جو سیاست، صحافت، ادب، شاعری میں یکساں اپنا منفرد مقام رکھتا ہو۔ آغا صاحب کو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ انہوں نے ہر اس میدان میں اپنا نام اور مقام پیدا کیا۔ آغا شورش کاشمیری کی بے مثل خطابت اور تحریر و تقریر کا فنی جوہر انہیں مجلس احرار اور مولانا ظفر علی خان کے قریب لے گیا۔ مجلس احرار کے پلیٹ فارم سے انہوں نے لاکھوں دلوں میں آزادی کی جوت جگائی۔ مولانا ظفر علی خان کی ہمنوائی میں انہوں نے قلم کو تیغ بنانے کا ہنر سیکھا۔ آغا صاحب نے اسی روایت کو مزید بانکپن اور تابندگی عطا کی۔ مولانا ظفر علی خان نے آغا شورش کاشمیری کے بارے میں کچھ یوں کہا: شورش سے میرا رشتہ ہے اور وہ ازلی ہے، میں وقت کا رستم ہوں اور وہ ثانی سہراب۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے لاہور سے 7 روزہ چٹان کا اجرا کیا، جو آنے والے دنوں میں ظلم و جبر، استحصال اور آمریت کے رستے کی ایسی چٹان ثابت ہوا جس سے ٹکرا کر ظلم و جبر اور باطل نظریات کی قوتیں پاش پاش ہو گئیں۔ ان کی صحافت اور انداز بیان نے اردو صحافت کو حق گوئی و بے باکی، جرت اظہار اور زبان و بیان کی نئی روایتوں سے مالا مال کیا۔ صحافت میں اگر آئیں تو صحافت میں انہوں نے، میں بطور ایک کالم نگار کے یا بطور ایک صحافی کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک صاحب اسلوب صحافی تھے۔ ان کی شاعری کا بھی ایک مزاج تھا
رنگ تھا، اور ان کی جو صحافت تھی، ان کی جو تحریریں ہوتی تھیں نثری، ان کا بھی ایک بڑا اسلوب اور رنگ تھا۔ اور ہمارے ہاں جو ایک روایت رہی ہے ادب کے حوالے سے کہ ہماری تحریروں کے اندر، صحافتی تحریروں کے اندر ادب کی رعنائی اور زیبائی اور خوبصورتی جو مولانا ظفر علی خاں کے ہاں آپ کو ملتی ہے، حضرت موہانی کے ہاں ملتی ہے، وہ رعنائی، وہ خوبصورتی، وہ زیبائی، وہ کشش اور وہ دلاویزی آپ کو آغا صاحب کی تحریروں میں بھی ملتی ہے۔ تو مجھے نہیں یاد کہ لوگ اتنی بے تابی اور اتنی بے چینی اور اتنی بے کلی کے ساتھ کسی بھی میگزین کا انتظار کرتے ہوں گے جتنا وہ چٹان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ صحافت میں بھی ان کا ایک بڑا نام تھا، بڑا مقدس نام تھا، اور مثال دی جاتی تھی کہ وہ جو اکابرین تھے صوبہ صحافت میں، ان کے چلے جانے کے بعد آج آ کے اگر کوئی رہ گیا تھا تو وہ محترم اور مرحوم شورش کشمیری تھے، جس نے ان کے تصورات کو، خیالات کو قبول نہیں کیا، انہوں نے پھر اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کا پیچھا کیا، اور اس طریقے سے کہ ان کو کوئی یہ پرواہ نہیں تھی کہ ان کے پاس کوئی دولت ہو، کوئی وسائل زیادہ ہوں، وہ ان کا مضمون ہی نہیں تھا۔ وہ اس لحاظ سے ایک بڑے فقیر منش تھے، اور اسی وجہ سے پھر وہ کسی سے مروب نہیں ہوتے تھے۔ وہ ایک جیسے کہتے ہیں جی کہ ایک فقیری میں بادشاہ ہو، اس طرح تھے۔ کوئی گورنر ہو، وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، تو اگر اس نے کوئی غلط بات کی ہے یا کوئی ان کے دل کو چیز پسند نہیں آئی تو انہوں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ ایک بہت اچھے ادیب تھے، چوٹی کے ادیب، کوئی چھوٹے موٹے ادیب نہیں، ان کے پلے کا کوئی ادیب ہی نہیں ہے۔ یعنی جو زبانی اور جو الفاظ کا استعمال، اور اس استعمال میں ایک بڑا شعور، یہ نہیں کہ ایسے شعور کے ساتھ ایک ایک چیز ناپ توڑ کر بات کرتے تھے، لکھتے تھے۔ تو وہ تو چٹان بھی ہم نے پڑھا، چٹان سے ہم نے بڑی اس سے یعنی جو ایک آگے بڑھنے کے لیے اور جو غلط نظریات ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو انسپریشن ہم نے چٹان سے لیا، اور جو جس کا اثر بہت دیر تک قائم رہا۔ جب ہم لوگ گرفتار ہوئے بھٹو صاحب کے دور میں، اور اس میں الطاف حسن قریشی صاحب بھی تھے، اعجاز حسن قریشی صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، اور حسین نقی بھی تھے، پھر مظفر قادر تھے، تو انہوں نے جو احتجاجی جلوس نکالا، اس کی قیادت کی، اور پھر انہوں نے ان کے جو برادر نسبتی تھے صادق کاشمیری، ان کے پاس ایک ہفت روزہ تھا اداکار۔ جب زندگی کا ڈیکلیریشن منسوخ ہو گیا تو انہوں نے وہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ فراہم کیا کہ آپ ہفت روزہ اس نام سے شائع کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی اور صحافتی تاریخ میں شورش کاشمیری کا نام جرت، بہادری اور استقامت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ان کے سیاسی یا نظریاتی ناقدین بھی ان کے معترف رہے ہیں۔ خود آغا صاحب نے فرمایا تھا کہ ناقدو، وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ آغا شورش کاشمیری ایک بے مثل صحافی اور بے بدل ادیب ہونے کے علاوہ پاکستان کی سیاسی، قومی اور مذہبی زندگی کا ایک اہم کردار بھی تھے۔ وہ سیاسی و ملی تحریکوں کی جان تھے۔ اس دور کے سیاسی اور مذہبی رہنما ان کے حلقہ احباب میں شامل تھے۔ آغا صاحب نہ صرف ان کی سیاسی رہنمائی کرتے بلکہ وقت کے حاکموں کی غلط پالیسیوں اور فیصلوں پر کڑی تنقید بھی کرتے تھے۔ ایوبی آمریت کے دور میں ان کی 52 روزہ بھوک ہڑتال نے آمریت کی چولیں ہلا ڈالی، اور تحریک ختم نبوت کی کامیابی میں ان کی شعلہ نوائی اور قلمی جہاد نے اہم کردار ادا کیا۔ جہاں کلمہ حق کی بات آتی تو کوئی مصلحت اور مدانت ان کے راستے میں حائل نہ ہوتی۔ کوئی بھی ایسا اگر
شخص ہے جو دین کے بارے میں، ہماری جو قدریں ہیں ان کے بارے میں، اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اگر کسی نے کوئی بھی بات ایسی کہی جو ان کے منصب کے مطابق نہیں تھی تو یہ بڑی دلیری سے اس کے آگے کھڑے ہو گئے. اور پھر جیسے مولانا ظفر علی خان صاحب تھے یا مولانا محمد علی جوہر تھے، یہ اسی قبیل کے لوگ تھے، اور یہ پھر اتنے متحرک بھی تھے اور ایسے غلط لوگوں کا پیچھا بھی کرتے تھے، اور اس میں جتنی بھی ان کو تکلیفیں پہنچی ہیں کبھی انہوں نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا. عشق رسول جو ہے اس میں سرشار تھے، اور ان کی جو بنیادی شناخت ہے، آپ انہیں عاشق رسول کہہ لیجئے یا بے مثال خطیب کہہ لیجئے، وہ ایک جس بھی رنگ میں تھے منفرد تھے. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. 1974 کی تحریک ختم نبوت میں آغا صاحب کا کردار انتہائی نمایاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کا ایک درخشاں باب ہے. انہوں نے اپنے زندگی کا بیشتر حصہ انتہائی مشکلات اور مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے میں گزارا. المختصر کہ مصائب ہوں اکٹھے طے بطے شاخ نشیمن پر تو ممکن ہے کہ شورش کاشمیری نام ہو جائے. انہوں نے اوائل عمری میں میدان خطابت میں قدم رکھا. سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قربت اور ہم نشینی نے انہیں میدان خطابت کا ایسا شاہ سوار بنا دیا جس کے لہجے کی گھن گرج، الفاظ کا تنتنا اور روانی سننے والوں کے جذبات میں آگ لگا دیتی تھی. آزادی سے قبل ان کے خطابت نے لاکھوں دلوں میں آزادی کی جوت جگائی، اور آزادی کے بعد ان کی شعلہ نوائی نے ملی و قومی تحریکوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا. سید عطا اللہ شاہ بخاری نے شورش کاشمیری کے بارے میں کچھ یوں کہا: شورش کاشمیری کو دیکھ کر میں مطمئن ہوں کہ بڑھاپا جوان ہو گیا ہے. میں برگد کا درخت نہیں کہ اس کے نیچے کوئی دوسرا پودا اگ نہیں سکتا. شورش میری مراد ہے. میں نے خود دیکھا ہے، یہاں لیاقت باغ میں جلسہ ہو، موتی دروازے میں جلسہ ہو، جب میں پڑھتا تھا وہاں، تو ان کا اگر نام آ جائے کہ انہوں نے جلسے سے خطاب کرنا ہے تو کوئی اور انتظام کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی. اور بڑے قداور اور گرجدار آواز اور اشعار اور نثر اس میں ایسے ان کے منہ سے جھڑتے تھے جیسے یہ کوئی اوپر سے وارد ہو رہے ہیں. اور میں نے انہیں کئی جلسوں میں بھی سنا. مجھے یہاں کا ایک جلسہ یاد ہے لیاقت باغ کا، جو ان کے آخری جلسوں میں سے تھا ایک. تو آپ یہ تو مشاعروں میں سنتے ہیں کہ کوئی شاعر غزل پڑھ رہا ہے یا کوئی شعر آ گیا ہے، بہت اچھا لگا تو انہوں نے کہا جی مقرر مقرر مقرر. آغا صاحب ایسے خطیب اور مقرر تھے کہ ان کی تقریر ختم ہو جاتی تھی تو لوگ کہتے جی دوبارہ کیجئے، دوبارہ تقریر کیجئے. تو مقرر تقریر کے حوالے سے میں نے مقرر بڑے کم دیکھے ہیں. آغا صاحب کی ایک اور خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ محسوس کرتے تھے، جو ان کی سوچ ہوتی تھی، جو ان کا نظریہ ہوتا تھا، جو ان کا نقطہ نظر ہوتا تھا، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ بڑے دبند طریقے سے اور بڑے پرزور اور پرجوش طریقے سے بیان کرتے تھے. یہ جوش اور یہ جذبہ اور یہ تنتنا اور یہ روب اور یہ جلال ان کی عمومی شخصیت کا بھی حصہ تھا، ان کے طرز کلام کا بھی حصہ تھا، ان کے طرز تحریر کا بھی حصہ تھا، ان کی شاعری کا بھی حصہ تھا، اور ان کی سیاسی زندگی کا بھی حصہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آغا صاحب شاید اس سلسلے کی آخری کڑی تھے، جو سلسلہ ہمارے ان اہل صحافت کا ہے یا ان اہل سیاست کا ہے جنہوں نے ایثار اور قربانی اور جد و جہد کے سلسلے کو تو آگے بڑھایا، لیکن منفعت یا منصب یا عہدے یا اقتدار کی غلام گردشوں کے کبھی قریب نہیں گئے.
وہ ایک روایت تھے، بڑی زندہ اور شاندار روایت تھے۔ میں نے ان کی تقریریں سنی ہیں، وہ دلوں کو گرما دیتے تھے، آگ لگا دیتے تھے وہ، اور روانی گفتگو کی اور مترادفات لفظوں کے، ایک لفظ اگر بولا ہے تو اس کے ہم معنی 10 الفاظ اور ساتھ بولے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ اب ہمارے درمیان بالکل نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے شورش کے یہ کلیات ہیں میرے پاس۔ آج کتنے شاعر ہیں ہمارے درمیان جنہوں نے اتنے اشعار کہے ہوں، یہ کلیات شورش کشمیری، یہ دیکھیں۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جن کا عام ورکرز کے ساتھ اور سیاسی کارکنوں کے ساتھ بڑا گہرا رابطہ تھا، اور جو علماء کے حلقے جو ہیں وہ بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ تو وہ ایک پل تھے سیاستدانوں کے اور علماء کے درمیان، اور ملک معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان، اور وہ ایک جو طالب علم ہے خاص طور پہ، ان سے بھی ان کو بڑی محبت تھی۔ سیاست و خطابت کے میدان میں مار کارائی اور حریفوں کے چھکے چھڑانے والے مرد آہن شورش کاشمیری ایک حساس دل اور حس لطافت کے مالک تھے، جس کا اظہار ان کی سوز و گداز میں ڈوبی شاعری ہے۔ ان کی شاعری شعلہ و شبنم کا امتزاج ہے۔ قومی و ملی مسائل اور معاملات پر ان کی نظمیں شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں۔ فنا ہو جائیں گے ہم اور تم آنسو بہاؤ گے، ہمارے بعد ہم جیسے کہاں سے لوگ لاؤ گے، ہم ایسا پھر کوئی خاکے چمن سے شاز اٹھے گا، پھرو گے ڈھونڈتے لیکن ہمیں ہرگز نہ پاؤ گے، بگولے تھک کے سو جائیں گے صحراؤں کے سینے پر، خود اپنے حال پر وحشت قدوں میں تل ملاؤ گے، تمہاری سربلندی ایک دن مجبور کر دے گی، ہمارے نقش پا ہوں گے جہاں تم سر جھکاؤ گے، ہوا کی خوشمگی زد میں چراغ آخر شب ہو، کہاں تک آندھیوں کے غیظ سے آنکھیں لڑاؤ گے، بہار آئے گی 100 بار آئے گی گلستہ میں، مگر تم یاد رکھو غم کے ویرانے سجاؤ گے، کسی خلوت سرا میں جب ہمارا تذکرہ ہوگا، جو کچھ تم نے کیا ہے اس کیے پہ سر جھکاؤ گے، اور زمین پر جب کوئی افتاد تازہ سر اٹھائے گی، ہماری جرتوں کی داستانیں جگمگاؤ گے۔ بقول آغا شورش، ہر حال میں ہر دور میں تابندہ رہوں گا، میں زندہ جاوید ہوں پائندہ رہوں گا، تہذیب سیاست ہو کہ تہذیب صحافت، ان دونوں محاسن کا نمائندہ رہوں گا، تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گا۔ شورش کاشمیری زندگی بھر میدان عمل میں برسر پیکار رہے۔ کوچہ صحافت سے مارک سیاست و خطابت تک انہوں نے ہماری قومی زندگی پر انمٹ نقوش ثبت کیے۔ وہ روایت ساز بھی تھے اور روایت شکن بھی۔ آج بھی حرمت الفاظ اور آزادی افکار ان کی ذات سے جلا پاتی ہے۔ 24 اکتوبر 1975 کو جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی یہ وصیت ان کے افکار و خیالات کی گواہی دیتی رہے گی۔ میرے مرنے کے بعد مجھے وہ شخص غسل دے جس نے ممبر و محراب کی عظمت کو داغدار نہ کیا ہو، جو کبھی انگریز فوج میں بھرتی ہو کر ملک معظم کی حکومت کے لیے نہ لڑا ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہو۔ مجھے وہ شخص کفن پہنائے جس کی غیرت نے کفن نہ پہنا ہو۔ مجھے وہ اشخاص کاندھا دیں جو ظلم و جبر کے خلاف لڑتے رہے ہوں۔ میرا قلم اس شخص کو دیا جائے جو اس کو تیشائے کوہکن بنا سکے، جس کو لہو سے لکھنے کا سلیقہ آتا ہو۔ مجھے وہاں دفن کیا جائے جہاں گورکھن قبر کی مٹی فروخت نہ کرتے ہوں۔ مجھے وہ دوست لحد میں اتاریں جو دفنانے کے بعد بھول جانے کی تاریخی اداؤں سے واقف ہوں۔ درست ہر وقت
बार वक्त।